खलीफे बगदाद का दरबारी पहलवान, जो कि इतनी शान व शौकत रखता था, जो कि ममलिकत का बाल था, कोई भी उसके सामने टिकता नहीं था। और उसने इतना नाम कमाया हुआ था, इतना नाम कमाया हुआ था कि बादशाह के दाईं जानिब उसकी कुर्सी लगती थी, बादशाह के साइड से वो बैठता था बराबर से। इतना नाम उसने रोशन किया था। बड़े बड़े पहलवान उससे कुश्ती लड़ने के लिए डरते थे, क्योंकि कोई उसके सामने टिकता नहीं था। एक दिन की बात है कि जुनैद बादशाह के साइड से बैठे हुए थे अपनी शान व शौकत के साथ। बादशाह भी बैठा था, जुनैद भी बैठे हुए थे कि इसी दौरान दरवाज़े पर एक लागर कमज़ोर इंसान, बिल्कुल दुबला पतला और चलने में भी लड़खड़ाता था, वो अंदर आने की इजाज़त चाहिए। तो दरबानों ने उसे दरवाज़े पर ही रोक लिया। क्या बात है और अंदर क्यों जाना चाहते हो? उसने कहा, जुनैद जो अपने आप को बहुत बड़ा पहलवान समझता है ना, उसके पास जाओ और जाके कहो कि कोई इंसान आया है और वो उससे कुश्ती लड़ना चाहता है, उसे चैलेंज देने आया है। जुनैद से मैं चैलेंज देता हूँ कि जुनैद से कुश्ती मेरी करवा दो। तो दरबान ने उसे वहाँ से भगाते हुए कहा कि तुम निकल जाओ। जुनैद ऐसा पहलवान है कि बड़े बड़े पहलवान उसके सामने आने से कतराते हैं, अच्छे अच्छे पहलवान उसके सामने टिक नहीं पाते हैं। तुम कमज़ोर हो, लागर हो, अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चले जाओ, क्योंकि जुनैद से अगर तुम्हारा मुकाबला हो गया तो फिर याद रखना, फिर तुम बहुत ज़िल्लत में चले जाओगे, क्योंकि सारा मजमा देखता है और काफ़ी भीड़ होती है, बहुत दूर दूर से लोग कुश्ती देखने आया करते हैं। और वहाँ पर फिर तुम्हारी अगर बेइज्जती हो गई तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। उस इंसान ने कहा, मुझे कुछ फ़िक्र नहीं है, लेकिन मेरी कुश्ती जुनैद से करवाओ। अंदर दरबान आया। आने के बाद बादशाह सलामत से कहा, बादशाह सलामत, एक लागर कमज़ोर इंसान आया हुआ है। दरबार लगा हुआ था, सब बैठे हुए थे। का एक कमज़ोर इंसान जुनैद को चैलेंज देता है कि जुनैद से मेरी कुश्ती करवाओ, मैं जुनैद से कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। जब इतना सुना तो जुनैद भी हैरान हुए कि मुझसे और एक लागर कमज़ोर इंसान कुश्ती लड़ना चाहता है, उससे मिलना चाहूँगा मैं। इतना कमज़ोर इंसान, लागर, चलने में भी लड़खड़ाता है, और वो चाहता है कि जुनैद उससे कुश्ती लड़े। तो बादशाह ने भी कहा, उसको अंदर भेजो। वो इंसान, कमज़ोर सा दुबला पतला इंसान अंदर आया। आने के बाद सलाम किया और कहा, बादशाह सलामत, ये जो साइड में आपके जुनैद बैठे हुए हैं ना, ये अपने आप को बहुत बड़ा पहलवान समझते हैं, मैं इनसे कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। अब सारे लोग उसका चेहरा देख रहे हैं कि इतने बड़े पहलवान को ललकार रहा है कि बड़े बड़े पहलवान आने से डरते हैं, सामने आते नहीं हैं, कुश्ती लड़ते नहीं हैं, और अच्छे अच्छे पहलवान इनसे शिकस्त पा चुके हैं, एक अच्छा नाम कमाया है, अच्छी इज्जत कमाई है। इसीलिए तो बादशाह के साइड में बैठे हुए, बादशाह के बराबर बैठे हुए, शान व शौकत के साथ। जब इतना जुनैद ने भी सुना, अच्छा जुनैद ने सुना तो उनको भी बड़ा अजीब लगा कि यार इतनी हिम्मत इसके अंदर कैसे आ गई कि इतना कमज़ोर इंसान और इतने बड़े पहलवान को ललकार रहा है। तो बादशाह सलामत ने जब इतनी बात उसकी सुनी तो कहा, ठीक है, इसकी बात रखी जाएगी। अब ये कहता ही है कि कुश्ती लड़ेंगे, तो एक तारीख़ मुकर्रर करो, एक जगह मुकर्रर करो, और उसी तारीख़ में उसी जगह पर जुनैद कुश्ती लड़ने के लिए आएंगे। लोग देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है, इतना बड़ा पहलवान और इतने कमज़ोर इंसान से कुश्ती लड़ेगा। जुनैद ने कहा, ठीक है, हम तुमसे कुश्ती लड़ने के लिए आएंगे। वक्त बताया गया, तारीख़ बताई गई और जगह बताई गई कि बताए हुए वक्त पर, बताई हुई जगह पर तुम चले आना, कुश्ती होगी। अब तो पूरे शहर में, पूरे इलाके में एक शोहरत हो गई कि जुनैद बहुत बड़े पहलवान के साथ एक कमज़ोर इंसान की कुश्ती होने वाली है। एक आम इंसान जो कि बिल्कुल लागर, बिल्कुल कमज़ोर, लड़खड़ाता हुआ, चलता भी लड़खड़ाता है, वो उसने चैलेंज दिया है जुनैद को। जब ऐसी बात होती है ना, तो फिर पूरे शहर में मशहूर हो जाती है। ये बताइए कि इतने बड़े पहलवान के साथ इतना छोटा इंसान, कमज़ोर इंसान अगर कुश्ती लड़ेगा तो हर जगह तो शोहरत हो ही जाएगी कि एक बहुत कमज़ोर इंसान की इस बार जुनैद बगदादी से कुश्ती है। सारे शहर में मशहूर हो गया। सब लोग वक्त मुकर्ररा पर उसी जगह पर आ गए जहाँ बताया गया था। एक जगह मुतय्यन की गई थी, जगह मुकर्रर की गई थी, कुर्सियाँ लगी हुई थीं और सारे लोग अपनी अपनी कुर्सी पर आकर बैठने लगे थे। भीड़ बहुत हो गई थी, लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया था, पैर रखने की जगह नहीं बची थी वहाँ पर, इतने लोग जमा हो गए थे। अब बादशाह भी
اپنی شایان شان کے مطابق آیا، اس کی کرسی خالی پڑی تھی، اپنی کرسی پر آ کے بیٹھ گئے۔ اب ادھر جنید بغدادی بھی بیٹھے، سب لوگ آ گئے، لوگ بس اسی کا انتظار دیکھ رہے تھے کہ آج تو بالکل الگ ہونے والا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کمزور انسان کیسے اتنے بڑے پہلوان کے ساتھ کشتی لڑے گا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد جب وہ نہیں آیا تو لوگوں میں افراتفری مچنا شروع ہو گئی۔ کوئی کہتا ہاں میں تو کہتا ہی تھا کہ وہ اتنا کمزور انسان اتنے بڑے پہلوان سے کیسے سامنا کر پائے گا۔ کوئی کہتا ہاں ٹھیک ہے، میں تو کہتا ہی تھا کہ وہ نہیں لڑ پائے گا۔ کوئی کہتا یار تھوڑا صبر کرو، ہو سکتا ہے کہ کہیں پھنس گیا ہو، کوئی اس کو کام آ گیا ہو جو وقت مقررہ پر نہیں پہنچ پایا۔ تو بادشاہ کا وزیر کھڑا ہوا اور اس نے ایک پھرا نکالا اور حکم سنانا شروع کیا کہ دیکھیے بھائی، یہ ہمارے ساتھ سمجھیے مذاق ہو گیا ہے کہ نہ تو اس کو جانتے تھے نہ تو اس کو پہچانتے تھے، بغیر جانے بغیر پہچانے بادشاہ نے بھی فرما دیا کہ کشتی ہوگی، وقت اور جگہ بھی مقرر کر دی گئی، لیکن اب وہ نہیں آیا۔ تو یہ سب سے بڑی بھول ہوئی ہے ہم لوگوں سے، لہٰذا اب یہ حکم سنایا جاتا ہے کہ اپنی اپنی جگہ چھوڑ کر اپنے اپنے گھر چلے جائیں کیونکہ وہ نہیں آنے والا ہے۔ تو ایک انسان کھڑا ہوا کہنے لگا کہ وزیر صاحب تھوڑا صبر تو کریں، آپ تھوڑا ٹائم دیکھ لیں، ابھی وقت مقررہ جو بتایا گیا تھا کہ اسی وقت پر کشتی ہونا ہے تو وہ وقت ابھی آیا نہیں ہے، تھوڑا ابھی ٹائم باقی ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی کام میں پھنس گیا ہو، ابھی نہ آ پایا ہو۔ وہ ٹائم میں اگر وہ نہیں آ پایا جو ٹائم آپ نے بتایا تھا تو آپ اس محفل کو برخاست کر دینا، آپ اس مجمع کو برخاست کر دینا، پھر کوئی بات نہیں ہے، لیکن ابھی تھوڑا سا ٹائم آپ دیکھیں، اگر میری آپ بات مانیں، ہم لوگوں کی بات مانیں۔ وزیر نے جب اتنا سنا تو بادشاہ نے بھی سنا، تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسا آپ لوگ کہتے ہو تھوڑی دیر اور انتظار دیکھ لیتے ہیں۔ لوگ اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے، عجیب عجیب طرح کی باتیں ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا، آئے گا نہیں آئے گا۔ کافی دیر ہو گئی، جب وقت مقررہ جو بادشاہ نے بتایا تھا وہ وقت بھی ہو گیا لیکن وہ دکھائی نہیں دیا۔ تو پھر وزیر کھڑا ہوا کہ ٹھیک ہے بھائی، اب تو وہ وقت بھی آ گیا جو وقت بتایا گیا تھا، جو بادشاہ نے وقت دیا تھا، لیکن وہ نہیں آیا۔ اس پر اب اعتماد نہ کرو، بھروسہ نہ کرو، کیونکہ وہ عام انسان تھا، ڈر گیا، ہو سکتا ہے کسی پاگل پن کی وجہ سے اس نے مجمع میں آ کے بادشاہ کے سامنے اور اتنی بڑی بات بول دی۔ اب اس نے سوچا ہوگا کہ اتنا بڑا پہلوان، اس سے کشتی لڑیں گے اور جب ہار جائیں گے تو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے وہ نہیں آیا ہے۔ تو اب آپ لوگ محفل کو برخاست کر دیں، لہٰذا اپنے اپنے گھر چلے جائیں۔ ابھی بادشاہ کا وزیر یہ حکم سنا ہی رہا تھا، لوگوں نے دیکھا کہ دور ایک گرد نظر آ رہی ہے، وہ دھواں سا اٹھ رہا ہے، گرد اڑ رہی ہے۔ لوگوں نے دیکھا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ یہ تو وہی انسان ہے جس نے چیلنج دیا تھا جنید کو کشتی لڑنے کا، یہ تو وہی انسان آ رہا ہے۔ گرد جب صاف ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ وہی انسان تھا جو جنید پہلوان کو کشتی لڑنے کے لیے کہہ گیا تھا۔ لوگ اب بس اس کی طرف لوگوں کی نگاہیں، جنید کا دل بھی بیٹھا جا رہا تھا کہ آج ہونے والا کیا ہے، اتنا کمزور انسان آخر مجھے للکار کے کیوں چلا گیا، آخر میرے ساتھ کشتی کیوں لڑنا چاہ رہا ہے۔ لوگوں کی آنکھیں، لوگوں کی نظریں اسی کی طرف لگی ہوئی ہیں، بادشاہ بھی اسی کی طرف دیکھ رہا ہے، سارے لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ وہ آیا، آنے کے بعد اکھاڑے کے اندر اتر گیا۔ اس نے کہا مجھے تھوڑی دیر ہو گئی، اس کی معذرت چاہتے ہیں، لیکن بس میں تیار ہوں کشتی لڑنے کے لیے۔ تو لوگوں کو اور زیادہ مزہ آ رہا تھا کہ ابھی وزیر حکم سنا رہا تھا کہ محفل برخاست کرو، لیکن اب تو وہ انسان آ گیا ہے جس نے کشتی کا چیلنج دیا تھا، اب تو اور مزہ آنے والا ہے، کشتی ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہارتا کون ہے اور جیتتا کون ہے۔ وہ آیا انسان اکھاڑے کے اندر، جنید بھی اکھاڑے میں اتر گئے، وہ کمزور انسان بھی اکھاڑے میں اتر گیا۔ لوگوں کی نگاہیں ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھیں کہ آج کیا ہوگا، اتنا بڑا پہلوان جنید، یہ کیا اس کمزور انسان سے جیت پائے گا یا یہ کمزور انسان جنید سے جیت پائے گا۔ یہ سارے لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، سارے لوگوں کی آنکھیں ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھیں۔ جنید پہلوان نے اپنا داؤں لگایا، لاگر کمزور نے اپنا داؤں لگایا، دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کشتی لڑنے لگے۔ تو جیسے ہی کشتی شروع کی تو لاگر کمزور انسان نے دھیرے سے کہا جنید میری ایک بات سن لو، اس کے بعد جو تمہارے دل میں آئے کرنا۔ کہا بتاؤ کیا بات ہے۔ کہا سنو، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، میں کوئی کشتی لڑنے والا نہیں ہوں، میرا کوئی پیشہ یہ نہیں ہے کہ میں کشتی لڑتا ہوں، تم تو دیکھ رہے ہو میں کتنا کمزور ہوں، اگر تم صحیح سے ایک داؤں لگا دو تو ایک داؤں میں ہی میں کشتی ہار جاؤں گا۔ کہا اچھا پھر؟ کہا میں پہلوان نہیں ہوں،
میں سید زادہ ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہوں، میرا پورا پریوار جنگل میں بھوکا پیاسا ہے، سیدہ فاطمۃ الزہرا کی کنیزیں بھوکی ہیں، ہم ان کی اولاد سے ہیں، ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں نہ پھیلا سکتے، ہم کسی سے بھیک تو نہیں مانگ سکتے، ہم کسی سے سوال بھی نہیں کر سکتے، حیا آتی ہے مجھے، ہم سید زادے ہیں۔ اور آپ کے دل میں ہم نے دیکھا ہے کہ سیدوں کے لیے بڑی محبت ہے، اسی لیے ہم نے آپ کو چیلنج دیا ہے۔ آج اگر آپ میری لاج رکھ لیتے ہیں، اگر آج آپ کشتی ہار جاتے ہیں، تو کل انشاءاللہ اپنے نانا کے ہاتھوں سے تمہارے سر پر دستار بندھواؤں گا۔ جب اتنا جنید نے سنا تو بالکل ڈھیلے پڑ گئے، بالکل ڈھیلے پڑ گئے۔ یہ زادے نے کہا کہ میری اولاد، میرے بچے، میری بیوی سب جنگل میں سب بھوکے ہیں، اور میں ان سے روز کہتا ہوں کہ آج میں کمائی کر کے آؤں گا، آج میں کما کے لاؤں گا اور تمہارے لیے کھانے کا انتظام کروں گا، لیکن کئی دن ہو گئے ہیں، ہم نے کوئی انتظام نہیں کر پایا۔ آپ کے اندر سیدوں کے لیے بڑی محبت میں نے دیکھی ہے، اسی لیے اتنا بڑا چیلنج آپ کو دیا ہے۔ میری لاج آپ کے ہاتھوں میں ہے، اگر آج آپ ہار جاتے ہیں میں جیت جاؤں گا، مجھے انعام و اکرام مل جائے گا، لیکن یہ انعام و اکرام مجھے ملے گا، لیکن تمہیں کل اپنے نانا سے انعام و اکرام دلواؤں گا، تمہیں اپنے نانا سے تمہارے سر پر دستار بندھواؤں گا۔ جنید بغدادی نے جب اتنا سنا تھا نا تو بالکل خون ٹھنڈا پڑ گیا، بالکل خون ٹھنڈا پڑ گیا اور ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ اب تو بس اسی سوچ میں تھے کہ کل نانا سے یہ دستار بندھوائیں گے۔ اسی ماحول میں سید زادے نے ان کو زمین پر گرا دیا، اور پھر کیا تھا کہ سید زادہ ان کے سینے پر چڑھ گیا، اور سارے لوگ دیکھ رہے تھے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں کہ جنید پہلوان زمین پر گرا ہوا ہے اور وہ کمزور انسان ان کے سینے پر بیٹھا ہوا ہے اور اپنا پرچم بلند کر رہا ہے۔ وہ جیت گیا تھا، اس لیے کہ جنید بغدادی کو بس ایک ہی آواز اب گونج رہی تھی کہ بس کل میدان محشر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سر پر دستار لوں گا۔ بس اسی میں آپ گم ہو گئے تھے، اور سید زادے نے آپ کو شکست دے دی تھی، جنید شکست پا گئے۔ اتنا بڑا پہلوان بغداد کا آج ایک لاغر، ایک کمزور انسان سے ہار گیا۔ لوگوں کی زبان پہ یہ تھا، لوگ مٹی ڈال کے جاتے تھے، لوگ مٹی پھینک کر جاتے تھے، جنید کو برا بھلا کہہ کے جاتے تھے، بادشاہ بھی جنید کو برا بھلا کہہ کے چلا گیا، اور اس لاغر سے کمزور انسان کو بہت ہی عزتوں سے نواز رہے تھے، انعام و اکرام سے نواز رہے تھے، اس کو بہت انعام و اکرام سے نوازا۔ وہ سید زادہ جاتا ہے اپنے گھر اور اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانا لے جاتا ہے۔ ادھر جنید بغدادی پڑے ہیں میدان میں، لوگ مٹی مارتے، آپ کو برا بھلا کہتے، لیکن آپ کو کچھ اثر نہیں پڑتا، کیونکہ آپ کے تو اب دماغ میں ایک ہی بات چل رہی تھی۔ اٹھ کے گھر گئے، گھر جانے کے بعد نہائے، کپڑے صاف کیے، اور بس پھر کیا تھا، ایک ہی بات چل رہی تھی، اور اسی بات کو سوچتے سوچتے سید زادے کی آوازیں کانوں میں گونج رہی تھیں، اسی گونج کو سنتے سنتے اور آپ کی آنکھ لگ گئی، جنید بغدادی کی آنکھ لگ گئی، آپ سو گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نور کا سما چھا گیا، چاروں طرف اجالا ہی اجالا ہے، چاروں طرف بہاریں ہی بہاریں ہیں، چاروں طرف روشنی ہی روشنی ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اتنی ہی دیر میں حسنین کے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ کہتے ہیں جنید، تو نے میری اولاد کا بھرم رکھا، تو نے میرے شہزادے کا بھرم رکھا ہے، تو جنید آجا، اور قیامت آنے سے پہلے ہی میں تیرے دستار باندھ رہا ہوں اپنے ہاتھوں سے، اور کل جب صبح ہوگی تو جو تیرے مٹی مار کے جاتے تھے، جو تجھے برا بھلا کہہ کے جا رہے تھے، بادشاہ بھی تجھے برا بھلا کہہ کے گیا تھا، جو تجھے برا بھلا کہہ رہے تھے کل تیرے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور تجھے داد و تحسین سے نوازیں گے۔ جنید بغدادی ابھی خواب کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنید کے سر پر دستار باندھی ہے اور اپنے سینے سے لگا لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنید میرے سینے سے لگ جا۔ جنید بغدادی کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا آج یہاں دستار باندھ رہا ہوں، کل میدان محشر میں بھی دستار باندھوں گا۔ جنید بغدادی تو بہت خوش ہیں۔ اسی حالت میں بس آپ کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ صبح کی کرنیں نمودار ہو چکی تھی۔ اب تو بہت خوش تھے کہ جو بات سید زادے نے کہی تھی وہ آج پوری ہو گئی ہے اور کل میدان محشر میں بھی دستار باندھی جائے گی۔ اب اتنا تھا کہ کیا دیکھتے ہیں دروازے کے باہر نکلے، کیا دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا ہجوم ان کے دروازے پر اکٹھا ہے، لوگوں کی بھیڑ لگی ہے، جو مٹی مار کے جاتے تھے، جو برا بھلا کہہ کے جا رہے تھے، وہ آج آئے ہیں۔ کہتے ہیں جنید تمہیں مبارک ہو،
بادشاہ بھی آ گیا، خلیفہ بغداد بھی آ گیا اور اپنی پگڑی ان کے قدموں میں ڈال دی، جنید ہم سب کو معاف کر دے، تجھے دستار مبارک ہو۔ کہ ہوا کے کچھ ایسے جھونکے چلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صبح کو تیرے گھر کے سامنے سارے لوگوں کی بھیڑ لوگ مجھے برا بھلا کہہ کے جا رہے تھے۔ اسی ماحول میں آپ کی گردن جب ادھر مڑی تو کیا دیکھتے ہیں، دور وہی سے یہ زیادہ مسکرا رہا تھا، کہتا تھا جنید سر پہ دستار مبارک ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے لیے نہیں جیتا جاتا ہے، دوسروں کے لیے بھی جیتا جاتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، دوسروں کے لیے جی کر بھی دیکھو نا، دوسروں کے لیے جیو گے تب پتہ چلے گا کہ جینے کا لطف کیا آتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔